शाम हम सब यहाँ पर जमा इकट्ठे हैं ताकि अपनी ज़िंदगियों से हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। सबसे बढ़कर ऐसे खुदावंद के लिए जो अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर गवाहियों को खुदावंद के ज़रिए में गुजराना है। तो आज बरकत से पहले जो चीज़ खुदा आपकी ज़िंदगियों में देखना चाहता है, आज उस बात को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि सरफराजी खुदा की तरफ से है। और बुजुर्ग इस बात को बयान करता है, जो कुछ तो दुआ में ईमान के साथ मांगता है, यकीन कर ले कि वो तुझे मिल गया और मिल जाएगा। लेकिन जब मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें किसी जगह पर इंतज़ार करने की ज़रूरत है, हमें ठहरने की ज़रूरत है। क्योंकि बुजुर्ग अहद अतीक के अंदर बयान करता है कि सब्र से खुदा पर आस रख तो वो वक्त पर तुझे सर बुलंद करेगा। और खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस रसूल बयान फरमाता, हम सब्र करने वालों को मुबारक कहते हैं। जब खुदा की अच्छी बरकत देने को होता है तो उस बरकत के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हमें ठहरना पड़ता है। और जब सब्र का लफ्ज़ है तो सब्र का मतलब ही ठहरना है, इंतज़ार करना है, किसी चीज़ का वेट करना, ये सब्र है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आज हम अपनी नसीहत, अपनी तंबीह के लिए देखेंगे, इस बात को ज़हन में रखिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद के सारे इरादे उससे मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई ही पैदा करते हैं, इसलिए कि मेरा और आपका खुदा भलाई का खुदा है। लेकिन जब भलाई का खुदा है तो बाज़ का खुदा मुझे और आपको सब्र करने के लिए कहता है। तो देखिएगा जरा खुदा के पाक कलाम में से, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, ज़बूर 37 खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से बुजुर्ग दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है। ये ज़बूर 37 और उसकी 7वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम का जो विर्द अभी आपके सामने पढ़ा गया, जिस इबारत की तलावत की गई है, ज़बूर 37 जो है, ये बुजुर्ग दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है। और वो खुदा की भलाइयों और खुदा की मेहरबानियों का इज़हार इस ज़बूर के अंदर करता है। और जब बदकारों का और नेकोकारों का अंजाम इस ज़बूर के अंदर वो कलम बंद करता है, तो यहाँ पर बयान करता है कि खुदावंद में मुतमिन रहे और सब्र से उसकी आस रख। जब मुतमिन रहने का मतलब है, तो मुतमिन रहने का मतलब है कि सिर थले हाथ रख के ते सोया। मुतमिन रह, जो कुछ तू मांग रहा है, जो तू दुआ कर रहा है, जिसके लिए तू इंतजा कर रही है, जिसके लिए तू फरियाद कर रहा है, जिस बात के लिए तू सवल्ली होकर खुदा की हजूरी में आई है, जिसके लिए तू घुटने टेक रहा है, जिस चीज के लिए तू आंसुओं को बहा रहा है, इस चीज के लिए मुतमिन रह, क्योंकि तेरा खुदा तेरी दुआ का जवाब देने वाला खुदा है। मुतमिन इस बात से है कि जिससे तू मांग रहा है वो लश्करों का खुदा है। मुतमिन रह, क्योंकि तेरा खुदा तेरी दुआ को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। इस बात से मुतमिन है कि तेरा खुदा इतना बड़ा खुदा है कि ना उसके कान भारी हो गए कि तेरी दुआ को सुन ना सके, और ना उसका हाथ छोटा गया कि तुझे बचा ना सके। इस बात से मुतमिन रह कि तेरा खुदा कब्र और मौत पर फातेह खुदा है। मुतमिन रह, और जब मुतमिन रह तो आगे लिखा हुआ मुतमिन रह, लेकिन सब्र से क्या कर, उस पर आस रख। जब सब्र से उस पर आस रखने का मतलब है, तो इसका मतलब है कि इंतजार कर। बहुत सारी ऐसी बरकत होती है जिनके लिए हम दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा किसी का गुलाम नहीं, खुदा किसी का पाबंद नहीं है।
خدا کے اپنے منصوبے، خدا کے اپنے طریقے کار ہیں کہ وہ انسان کو کب برکات دیتا ہے۔ اور خدا کلام میں لکھا ہوا ہے، جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر دیکھتے ہیں، ہمیں صبر کے بارے میں بہت کچھ سبق ہمیں ملتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم خدا سے بار بار اس بات کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے اگر تو اس بات سے مطمئن ہے تو پھر صبر کرے، کیونکہ متی کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے، اور جب باپ ہے تو باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی برائی کے منصوبے نہیں رکھتا، بلکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ اور جب ماں باپ ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ اس قابل ہوگا تو ہم اسے وہ چیز لے کر دیں گے، ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو خدا کلام میں لکھا ہے خدا تو ہمارا باپ ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں، جس نے وعدہ کیا کہ تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ صبر کرنا ہے۔ اور ہم خدا کے پاک کلام میں پہلے ساموئیل کے پہلے باب کے اندر دیکھتے ہیں ایک ایسی خاتون جس کا نام حنا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بے اولاد ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، لیکن اس نے اس بات سے مطمئن ہے کہ زبور نفیس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ وہ اس بات سے مطمئن ہے میرا خدا میرے آنسوؤں کا ضرور خدا دیکھے گا۔ وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ جس خدا کی حضوری میں میں جا رہی ہوں وہ خدا برکت دینے والا خدا ہے۔ وہ انتظار کر رہی ہے، مطمئن ہے، لیکن صبر سے دعا کر رہی ہے، خدا کی حضوری میں جا رہی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ خدا اپنے نام کی خاطر مجھ پر کرم کر۔ صبر کر رہی ہے۔ کتنے سال اس نے صبر کیا؟ بائبل خاموش، لیکن ایک ٹائم آیا جب خدا نے اس کے صبر کو دیکھا، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایلی کاہن نے جو اس کے لیے دعا کی، اس نے کہا جا جو کچھ تو نے خدا سے مانگا ہے خدا نے تیری مراد کو پورا کر دیا ہے۔ اس نے صبر سے انتظار کیا ہے، اور جب صبر سے اس نے اس کا انتظار کیا ہے تو اسرائیل کا پہلا نبی اور اسرائیل کا پہلا قاضی جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ہوا، وہ حنا کے باطن سے جنم لینے والا نوجوان شخص تھا جس کا نام ساموئیل ہے۔ اس نے صبر سے آس رکھی۔ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم جلد بازی کرتے ہیں، خدا ہمیں جلدی سے ایسا مل جائے، خدا دے دیتا ہے۔ جیسا ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر، اور اگر ہم ساموئیل کے صحیفے کا مطالعہ کریں، بنی اسرائیل جلد بازی کر رہی ہے جیسے دوسرے قوموں کے بادشاہ ہیں۔ ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے جو ہمارے آگے آگے چلے، جو ہمارا پیشوا ہو، جو ہمارا رہنما ہو، جو ہمارا لیڈر ہو۔ جلد بازی کر رہے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، بے صبرے ہو رہے ہیں، اور بار بار ایک ہی دعا کیے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے، ہمارے لیے ایسا کر دے، ہم نے یہ مانگا ہے اور ہمیں دے دی۔ اور خدا کلام میں لکھا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے انہیں دے دے، لیکن یہ جان رکھ کہ اپنے نقصان کے ذمہ دار یہ خود ہی ہوں گے۔ جب ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے پھر اب جو تو چاہتا ہے تیرے لیے ہو جائے گا، لیکن جو تو نے مانگا ہے وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ تو اگر برا ہو کر اپنے بچے کو جب وہ مچھلی مانگتا ہے سانپ نہیں دیتا ہے، تو میں جو تیرا باپ ہوں میں تیرا نقصان کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ لیکن بنی اسرائیل نے بار بار کہا ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے۔ ہم بھی بار بار کہتے ہیں جلد بازی نہیں، سانو چاہیے دعوے، ہمیں چیز چاہیے، کیسے مرضی ہو ہمیں چیز ملنی چاہیے۔ خدا باپ ہونے کے ناطے کہتا ہے اسے دے دے، اور بنی اسرائیل نے جب مانگا خدا نے ساموئیل سے کہا ساموئیل جو یہ کہتے ہیں انہیں دے دے، لیکن انہیں یہ بھی جتا دے کہ جو کچھ یہ جلد بازی سے مانگ رہے ہیں یہ ان کے لیے فائدے مند نہیں، یہ ان کے لیے نقصان کا سبب بنے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب ساؤل کو مسح کیا گیا تو ہم سارے کچھ جانتے ہیں، ان کی جلد بازی کا صلہ، ان کی جلد بازی کا نتیجہ کیا نکلا یا بائبل کے اندر دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، لیکن جو صبر کرتے ہیں، بائبل کے اندر لکھا ہے
ہم صبر کرنے والوں کو مبارک کہتے ہیں، اور جب ہم صبر کرتے ہیں خدا انتظار کرتا ہے اور خدا ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ ابراہیم نے جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، بات چیت کی، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے 25 برس جو ہے، 25 سال جو ہے اس نے جو ہے وہ صبر کیا، انتظار کیا، ٹھہرا، خدا کے وعدوں پر بھروسہ کیا۔ مطمئن ضرور ہے کہ عبرانیوں کا خدا زندہ خدا ہے، جس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری حضوری میں چل اور کامل ہو تو میں تجھے برکت دوں گا۔ جس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اے ابراہیم آسمان کے ستاروں کی طرف نگاہ کر، اگر گن سکتا ہے تو گن لے، اگر ریت کے ذروں کا شمار کر سکتا ہے کر لے، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اس بات سے وہ مطمئن ضرور ہے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، جس کے بارے میں پہلے ساموئیل کے اندر لکھا ہوا خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدل لے۔ ابراہیم مطمئن ہے، جب مطمئن ہے تو اسے صبر کرنا پڑا ہے۔ کتنے سال اس نے صبر کیا؟ 25 سال اس نے صبر کیا ہے۔ اور اگر وہ جلد بازی کرتا، سائرہ نے کیا کیا ہے، ابراہیم کی بیوی نے کیا کیا ہے، جلد بازی کی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ٹھہر جا، میں تیرے سلب سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا، میں تیری نسل کو ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ لیکن ابراہیم تو انتظار کر رہا ہے، لیکن سائرہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ اس بات کو شاید سوچتی ہوگی کہ میں بوڑھی عورت ہو چکی ہوں، میں تو اولاد کو جنم ہی نہیں دے سکتی ہوں، اب ضرور ہے اے ابراہیم میری لونڈی ہاجرہ کو لے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ میری کہلائے گی۔ اس نے جلد بازی کی ہے، بے صبری کا مظاہرہ کی ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اس کی بے صبری کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ وہی لونڈی اب جو ہے جب اسے یہ پتا چل گیا کہ اب میں امید سے ہوں، تو وہی لونڈی جو ہے اب اپنی بیوی پر جو ہے اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، منہ کھولنا شروع کیا، تانے مارنا شروع کر دیا۔ آج بھی جب ہم بے صبری کرتے ہیں تو خدا یاد رکھے گا ہمیں سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن ابراہیم نے 25 سال انتظار کیا، اور جب اس نے 25 سال انتظار کیا ہے تو کیا خدا اپنے وعدوں سے مکر گیا؟ کیا خدا بھول گیا؟ خدا نے اس کے لیے بہتر پلان خدا نے اس کے لیے سوچ رکھے تھے۔ خدا اس کے لیے بہتر منصوبے رکھتا ہے، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے خداوند اپنے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، اور خدا کلام میں لکھا ہوا ہے صبر سے آسرا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس نے صبر کیا ہے تو اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں آج ان کا شمار جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم بے صبری کا جب مظاہرہ کر لیتے ہیں تو پھر یاد رکھے گا ہم جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن خدا زندہ خدا ہے جو ہر پل ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پالوس رسول روم کی کلیسیا کے لکھتے اس کے 5ویں باب کے اندر اور اس کی 3ری آیت کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ پالوس رسول روم کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ صرف ہمیں خوشیوں میں نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی ہمیں صبر کرنا ہے، اور لکھا جب صبر کرنا ہے تو صبر جو ہے وہ مصیبتوں میں جب ہم اس پر فخر کرتے ہیں تو آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جان رکھ کہ جب تو صبر کرتا ہے تو صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ پختگی کا مطلب ہے مضبوط ہونا، اور خدا ابراہیم کو کیوں آزما رہا تھا؟ کیوں 25 سال انتظار کرنا تھا؟ تاکہ وہ کیا ہو، ایمان میں مضبوط ہو جائے۔ اور لکھا ہوا ہے صرف خوشیوں میں نہیں مصیبتوں میں بھی فخر کریں۔ پرانے عہد نامے کے اندر جسے ایوب صابر کا لقب دیا گیا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی بیوی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ چھوڑ ایسے خدا کو جس نے تجھ سے سارا کچھ لے لیا اور تجھے بیماری کے بستر پر ڈال دیا، ایسے خدا کو چھوڑ دے، اس کے نام کی تکفیر کر، مر جا، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ لیکن ایوب نے صبر کیا، اس لیے اسے صابر کا لقب دیا گیا۔
گیا اور اس نے کہا کیا میں خدا کے ذریعے میں سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ اس نے کہا میں زندوں کی زمین پر زندہ رہوں گا اور اپنے جسم کے برباد ہو جانے کے بعد بھی اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کا جلال دیکھوں گا۔ اس نے صبر کیا، اس نے مصیبتوں میں بھی خدا پر فخر کیا ہے، اور جب اس نے مصیبتوں میں خدا پر فخر کیا ہے تو جب اس نے صبر سے خدا پر آس رکھے، وہ مطمئن ہے میرا جسم سڑ سکتا ہے، میرا جسم برباد ہو سکتا ہے، مجھ سے سارا کچھ چھن ضرور سکتا ہے، لیکن میرا خدا وفادار خدا ہے، اور اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا اس کے صبر کے سبب سے خدا نے کیا کیا، اس کے لیے کیا کیا، اچھے منصوبے خدا نے نہیں رکھے۔ کیا لکھا ہے بائبل کے اندر؟ لکھا خدا نے اس کی ساری برکات ڈبل کیا، ملٹی پلائی کیا۔ اگر ہم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم خدا پر صبر سے آس رکھیں گے، خدا میرے اور آپ کے لیے سارا کچھ ہی بہتر کرے گا، کیونکہ یعقوب کے عام خط اس کے پہلے باب کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، آئے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ یہاں پر خدا کا بندہ اس بات کو بیان کرتا ہے، اے میرے بھائیو اگر تم میں طرح طرح کی آزمائشیں تم پر آ پڑیں تو لکھا ہوا ہے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ آزمائشوں میں خدا نہیں چھوڑتا ہے۔ پالوس رسول بیان کرتا ہے ہمارا وہ خدا ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے، ہمارا وہ خدا ہے جو مصیبتوں میں ہمارا ہمدرد، ہمارا مددگار بن جاتا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا اپنے لوگوں کو ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا، آزمائش میں سے نکلنے کی راہیں بھی خود خدا آپ ہی تیار کرتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور جب صبر پیدا کرتی ہے تو خدا کا بندہ بیان کرتا ہے صبر کو پھر پورا کام کرنے دو، انتظار کریں۔ جب ہمارے بیٹوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہم جلد بازی ہو جاتے ہیں، وہ خدا جلدی ایسا ہو جائے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیں، ہم اپنی حیاتی کے اندر، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹوں کی خوشیوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے پوتوں پوتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جلد بازی کرتے ہیں، لیکن جب جلد بازی کرتے ہو تو ہم خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ابراہیم ہر بات میں خدا پر اس نے صبر سے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اور اس نے جب اپنے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی کا انتخاب کرنے کے لیے اپنے سال خردہ نوکر الیعزر کو بھیجا ہے تو بائبل کے اندر لکھا ہے میں جانتا ہوں میرا خدا میری نسلوں کا محافظ خدا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا خدا تیرے آگے آگے چلے گا، اس نے صبر کیا ہے۔ آج کہنے جی ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہم ان فرائض کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد کیا ہوگا ہم اپنی زندگی کے اندر سارا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابراہیم نے جب خدا پر بھروسہ کیا ہے اور اس نے الیعزر سے کہا میرا خدا تیرے آگے آگے چلے گا، تو خدا نے ثابت کر دیا اور خدا نے وہ بیوی اسحاق کے لیے تلاش کی جس کا نام ربیکہ ہے۔ اور میرے عزیزو ہر بات میں خدا پر بھروسہ کیجیے، صبر سے اس پر آس رکھیے، کیونکہ لکھا ہوا ہے صبر سے خدا ان پر آس رکھ تو وہ وقت پر تجھے کیا کرے گا، وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ ابراہیم نے صبر سے خدا پر آس رکھی، حنا نے صبر سے خدا پر آس رکھی، تو ایوب نے خدا پر صبر سے خدا پر بھروسہ کیا، وہ مطمئن ہے۔ اور اگر آج آپ بھی چاہتے کہ خدا آپ کو بابرکت کرے اور یہ تھوڑی بہت مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ہماری دعاؤں کا جواب تھوڑی دیر ڈیلے ہو جاتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے صبر سے اپنی آزمائش کو جو ہے برداشت کا، صبر سے خدا پر آس رکھ، خدا تجھے سر بلند کرے گا۔ تیرا خدا اتنا مہان خدا ہے کہ وہ تیری دعا کو رائے گا نہیں جانے دیتا ہے، بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو آنسو تو بہاتا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آنسو بھی تیرے خدا کی حضوری میں ہے، تیرا خدا تیرے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ صبر کیجئے، اسرائیل کی طرح جلد بازی مت کیجئے، اگر جلد بازی کریں گے کسی بات میں بھی جلد بازی کریں گے نقصان اٹھائیں گے، بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہم صبر کرنے والوں کو مبارک کہتے ہیں، خدا بے صبروں کو مبارک نہیں کہتا۔
خدا صبر کرنے والوں کو مبارک کہتا ہے. اور بتیرے یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے صبر سے خدا پر بھروسہ کیا ہے, اور خدا نے وقت مقررہ پر ان کے لیے بہتر خدا نے ان کے لیے منصوبوں کو جو قائم کیا, خدا نے وقت مقررہ پر اپنے منصوبوں کو ان کی زندگی کے اندر پورا کیا. تو اگر ڈوڈو کے لیے آج شکر گزاری کی گئی جس کام کے لیے بھی, تو اس بات میں معتمر رہے. وہ 40 کے اندر لکھا ہوا ہے, 37 کے اندر ہم نے پڑھا ہے, معتمر رہے اور صبر سے خدا پر آس رکھ. اگر آپ کا بھروسہ خدا پر ہے تو پھر معتمر رہیں. خدا آپ کی دعا کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے. لکھا خدا اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے اور اپنے اسیروں کو کبھی بھی حقیر نہیں جانتا ہے. آئیے جن مقصدوں کے لیے آپ دعا کر رہے تھے, جن کاموں کے لیے آپ دعا کر رہے تھے, آئیے خدا پر بھروسہ کیجیے, صبر کیجیے, ٹھہر جائیے, انتظار کیجیے. خدا برا نہیں کرے گا, خدا آپ کے لیے بھلا کرے گا, خدا آپ کے بچوں کے لیے اچھا کرے گا, خدا آپ کے گرانوں کے لیے اچھا کرے گا, خدا آپ کے لیے بہتر دروازوں کو کھولے گا. بے صبر نہ ہو, انتظار کیجیے. ابراہم نے 25 سال انتظار کیا, سائرہ نے انتظار کیا, حنا نے انتظار کیا, الشبا نے صبر کیا ہے. آئیے جنہوں نے صبر کیا, خدا کلام کہتا ہم صبر کرنے والوں کو مبارک کہتے ہیں. اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کیجئے اور صبر سے اس پر آس رکھیے, بھروسہ کیجئے. یقیناً خدا آنے والے دنوں میں خدا آپ کی زندگیوں کے اندر کمائیوں کو قائم کرے گا, خدا آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا, خدا آپ کے ذرا مقصد کو پورا کرے گا, کیونکہ خدا زندہ ہے اور وہ اس ٹائم آپ کے درمیان موجود ہے.